अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पर, तरबियत औलाद इस्लाम और जदीद तहकीकात की रोशनी में। इस्लाम हमें तरबियत औलाद के हवाले से क्या क्या तालीमात देता है और हमें क्या सिखाता है, और जदीद तहकीकात में मुहक्किकीन ने क्या देखा है कि क्या क्या चीज़ें अगर हम डेवलप करें, क्या क्या चीज़ें अगर हम अपनाएं और उन चीज़ों के ज़रिए से बच्चों की तरबियत करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। इनको हम बितफ़सील ज़िक्र करेंगे। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमें ये सिखाया गया है कि बच्चों के पैदा होने से भी पहले उनकी तरबियत के बारे में सोचना है। हमें इस्लाम ये सिखाता है कि जो औरत आपने अपने बच्चों की वालिदा बनने के लिए मुंतखब करनी है, यानी शादी के लिए जो औरत आपने मुंतखब करनी है, उसमें आपने ये देखना है कि दीनदारी कितनी है। ना तो उसके हुस्न की वजह से निकाह करना है, ना मालदारी की वजह से निकाह करना है, ना अच्छे नस्ब की वजह से निकाह करना है, या दीगर कोई भी वजूहात हो तो उनको आपने नहीं देखना। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि उस लड़की से निकाह करें कि जो दीनदार हो, क्योंकि इन फ्यूचर वही लड़की आपके बच्चों की माँ बनेगी, और अगर वो खुद दीनदार होगी तो आपकी आने वाली नस्ल भी दीनदार बनेगी, और अगर वो खुद ही दीनदार ना बने तो आने वाली नस्ल को वो दीनदार नहीं बना सकेगी, वो उनकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल दीनदार बने तो इस्लाम हमें शादी से भी पहले इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करता है कि आपने ऐसी लड़की का इंतखाब करना है कि जो दीनदार हो। दूसरी चीज़, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि वालिदैन के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि वालिदैन का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन अतिया वो अच्छी तरबियत है। अगर कोई वालिद मरता है और पीछे अच्छा बैंक बैलेंस छोड़ के मरता है, ज़मीनें छोड़ के मरता है, तो ये कोई मैटर नहीं करता। असल चीज़ ये है कि अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करके वो मरेगा तो उसके लिए मुमकिन है कि कब्र व आखिरत में भी वो फ़ायदेमंद साबित हो जाए। अगर उसने बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं की तो चाहे वो उसके लिए जो कुछ मर्ज़ी करके चला जाए, वो उसके लिए कब्र व आखिरत में वबाल भी बन सकता है अगर अच्छी तरबियत ना की हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन फ़ोकस करें इस चीज़ पर कि हमारे बच्चे इस्लाम कितना सीख रहे हैं और इस्लाम की तालीमात पर कितना अमल कर रहे हैं। इसमें एक और बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम हमें ये तालीमात भी देता है कि जब भी आपने बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है तो अमली तौर पर करके दिखाएं। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ने वाला हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं खुद भी नमाज पढ़ूँ, और अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता और मैं बच्चों को कहता भी नमाज पढ़ो, तो बच्चे अभी तो बच्चे हैं, वो दिल में ज़रूर सोचेंगे कि ये खुद तो नमाज नहीं पढ़ते और हमें ये नमाज क्या कहते हैं। तो बच्चों को करके दिखाएंगे तो बच्चों के लिए वो करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं। वो आपकी बातों से ज़्यादा आपके अमल को फॉलो कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि घर में कभी नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो तो जो छोटे बेटी या बेटा होता है तो वो साथ मुसल्ले पे आके उसी तरह रुकू करना शुरू कर देता है, उसी तरह सजदा करना शुरू कर देता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा होता है? उसको नहीं पता होता कि ये क़याम है, ये रुकू है, ये सुजूद है। लेकिन क्योंकि वो अपनी वालिदा को देख रहा है कि वालिदा ऐसे झुक रही है या वालिद साहब ऐसे झुक रहे हैं और ऐसे खड़े हो रहे हैं, वालिद साहब ने हाथ बांधा हुआ है, तो वो अपने वालिदैन को देख के बिल्कुल उसी तरह का अमल करना शुरू कर देता है। और अगर हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जो घर का माहौल है वो एक इस्लामी हो जाए, तो हमें सबसे पहले इस्लाम अपने आप पर नाफिज करना होगा। जब मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मैं खुद कुरान पाक पढ़ूंगा, तो फिर बच्चे खुद ब खुद कुरान पाक और नमाज की तरफ आएंगे, और अगर बिल फर्ज उनको कहना भी पड़े तो उनके लिए अमल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास उनके वालिद या वालदा की मिसाल मौजूद होगी कि वालिद साहब रोज़ाना सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, वालिद साहब नमाज पढ़ते हैं। तो बच्चों को भी ये होगा कि जब मेरे वालिद साहब पढ़ते हैं तो हम क्यों ना पढ़े, अगर वालिदा पढ़ती है तो हम क्यों ना पढ़े। और फिर वालिदा या वालिद साहब ये कहेंगे कि भाई चलो नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम हो गया, और साथ खुद भी पढ़ें, तो बच्चों के लिए ये जो तरबियत का अंदाज है ये बहुत असर करेगा और ये जल्दी उस पर अमल कर सकेंगे। तो एक चीज़ ये है कि जो भी आपने अमल
سکھانا ہے بچوں کو تو وہ کر کے دکھائیں. جب آپ کریں گے تو اس میں پھر بچے آپ کو ضرور فالو کریں گے. اپنے بچوں کو عقائد سکھایا جائے. ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ سننے کو ملتا ہے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پتہ نہیں یہ فلاں کی طرف کیوں مائل ہو گئے، یہ فلاں کی طرف کیوں چلے گئے. نہ تو ہم ایسے ہیں، ہم بھی اہل سنت سے ہیں، ہمارے دادا، ہمارے پورے خاندان میں سارے کے سارے افراد اہل سنت کے ہیں، لیکن ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ فلاں کی طرف چلا گیا ہے، اس کا میلان فلاں عقائد کی طرف ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی عقائد سکھائیں. جو بیسک عقائد ہے وہ ضرور بضرور اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ رب العزت کے حوالے سے جو اس کی ذات اور صفات کے حوالے سے عقائد ہیں وہ سکھائے جائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عقائد ہوتے ہیں بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے اپنے تمام بچوں کو بالکل کلیئرلی سمجھا دیں کہ ختم نبوت یہ ہوتی ہے اور یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے. اولیاء اعظام کے ادب اور احترام کے حوالے سے ان کو بالتفصیل آپ سکھائیں کہ اولیاء کا ادب کرنا ہے، اس کے ساتھ بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے. لیکن عقائد کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اولیاء کے بارے میں، کرامات کے حوالے سے ہمارے کیا بیسک عقائد ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو آپ اگر بچپن میں سکھا دیتے تو وہ جوان ہونے کے بعد کبھی بھی دائیں بائیں نہ ہوتے. تو یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی والدین کی ضرور ہے کہ والدین نے جب سکھانے کا وقت تھا تو ان کو سکھایا نہیں، تو بڑے ہونے کے بعد وہ بالکل خاندان سے الگ عقائد رکھنے والے بن گئے. تو اس لیے اپنے بچوں کو عقائد لازمی اور ضروری سکھائیں. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ابھی یہ چھوٹا ہے. بہت سارے والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں لاپرواہی کرتے ہیں، اور جب ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے یہ کر رہے ہیں ان کو منع کریں، ان کی تربیت کریں، تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں ابھی بچے ہیں، یہ بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. تو یہ بڑے ہو کے کیسے سمجھیں گے اگر آپ نے بچپن میں انہیں سکھایا ہی نہیں. دیکھیے جب وہ بچہ تھا اور وہ لرننگ کے موڈ میں تھا، سیکھنے کی ایج میں تھا، تب آپ نے بٹھا کے اس کو سکھایا نہیں. اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ لرننگ موڈ سے آگے نکل گیا ہے، اب وہ سیکھنے کے موڈ میں نہیں رہا. تو اب جو عادات اس کی بچپن سے ڈیولپ ہو چکی، بچپن سے وہ جن عادات میں پڑ گیا، اب وہ عادات بدلنے والی نہیں ہے. تو اب ان کو اگر آپ سکھانا شروع کریں گے تو یہ ان کے لیے بھی مسائل بنیں گے اور آپ کے لیے بھی سکھانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ ان کی عادات بن گئی ہے. بچپن میں اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ تربیت کرتے رہیں گے تو بڑے ہو کے ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. اگر بڑے ہو کے کوئی وہ غلطی کرتا بھی ہے تو بیسک چیز آپ نے بچپن میں سکھا دی ہوگی، اب صرف آپ نے توجہ دلانی ہے، اور اس توجہ دلانے میں آپ کو بھی آسانی رہے گی اور توجہ کرنے میں بچے کو بھی آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ ساری زندگی بچوں کو کھلا چھوڑ دیں، وہ جو مرضی کرتے پھرے، جیسی عادات مرضی سیکھتے پھرے، جس سے جو مرضی سیکھتے پھرے، کیسے انہوں نے دوست بنا رکھے ہیں اور کس کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ جانچتے رہیں. اپنے بچوں کی طرف آپ توجہ رکھیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اور وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. کیونکہ اگر یہ پتہ چلنے میں آپ کو دیر ہو گئی اور وہ عادات ان کے اندر راسخ ہو گئی تو پھر آپ کو ان کی عادات کا چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا آپ بچپن سے ہی ان پر فوکس کریں اور یہ کہہ کر کبھی نہ ٹالیں کہ ابھی تو بچے ہیں بعد میں سمجھ جائیں گے. ابھی سمجھا لیں تاکہ بعد میں آپ کو دقت نہ ہو. مزید جو تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ یہ کام چھوڑ دے یا بچہ یہ چیز رکھ دے اور اس کو خراب نہ کرے، عموماً بچے ایسی چیزیں پکڑ لیتے ہیں تو ان سے لینی ہوتی ہے تو بعض اوقات لینا مشکل ہو جاتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ بچے کو آپ نعم البدل دیں. یعنی اس نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے تو آپ کھلونا پکڑے، اس کو پکڑا دیں اور وہ چیز اس سے لے لیں. اگر آپ ڈائریکٹلی وہ چیز چھینیں گے تو وہ آپ سے غصہ کرے گا اور آگے سے ممکن ہے بدتمیزی بھی کرے. تو اس کا آسان انداز کیا ہے کہ بچہ بھی نہیں بگڑے گا، اس کو آپ ایک کھلونا پکڑائیں اور اپنے والی چیز جو آپ نے لینی ہے وہ واپس لے لیں.
تو نعم البدل دے کے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اسی طرح مزید یہ ہے کہ بچے جب اتنی ایج کو پہنچ جائے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ان کو آ جائے، تو پھر ان کی اگر آپ کوئی بری عادت چھڑوانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ انگلیاں منہ میں ڈالتے ہیں، تو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر آپ اپنی انگلیاں منہ میں ڈالیں گے تو انگلیوں میں جراثیم ہوتے ہیں، وہ اندر چلے جائیں گے، آپ کو بیماری ہو جائے گی، پھر کڑوی دوائیاں کھانی پڑے گی، انجیکشن لگانا پڑے گا، تو یہ جو مشکلات ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کوئی بھی چیز بلا وجہ منہ میں نہ ڈالیں۔ تو اس طرح کر کے اگر آپ سمجھائیں گے تو وجہ سمجھانے سے بچے اس چیز کو فالو کریں گے اور اس چیز سے منع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ڈائریکٹ اگر کہتے رہیں گے کہ بھی ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا، تو اس سے ممکن ہے کہ بچے اس چیز کو جلد نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد نرمی سے سمجھائیں، اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے نرمی اور پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر آپ غصے سے اور چیخنے چلانے کے طرز سے سمجھائیں گے تو یہ طریقہ زیادہ ایفیکٹو نہیں ہے۔ بچے وقتی طور پر سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے، لیکن دوبارہ سے وہی کام کریں گے۔ لیکن اگر آپ پیار محبت سے ساتھ بٹھا کے اور خوشگوار ماحول میں ان کو سمجھائیں گے تو وہ ضرور جلد آپ کی بات کو پک کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ذکر کی جاتی ہے کہ فوراً رد عمل نہ کریں۔ اگر بچے نے کوئی غلطی کر لی ہے تو مثال کے طور پر بچے نے کوئی برتن پکڑا اور توڑ دیا، تو اب فوراً اس بچے کو جا کے 2 تھپڑ نہ لگائیں۔ ابھی تھوڑا وہ بھی گھبرایا ہوا ہے اور آپ کو بھی غصہ ہے، تو اس لیے تھوڑا ٹھہر جائیں، تھوڑا رک جائیں کہ آپ کے اندر جو ایک غصہ آ رہا ہے وہ بھی ذرا کم ہو جائے، اور بچہ جو سہم گیا ہے، جو ڈر گیا ہے، تو وہ بھی ذرا ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد جا کے اس کو آپ پیار محبت سے سمجھا دیں، اور جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، تو آپ کوشش کریں کہ فوری طور پر رد عمل نہ کریں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے بعد میں سمجھا دیں، تو یہ اس کے لیے بھی آسان ہوگا اس کو قبول کرنا، اور آپ کے لیے بھی سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے اس وقت وہ سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت وہ آپ کی بات کو اتنا پک نہیں کر پائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا تربیت کو ڈیلے کر دیں، جیسے وہ اپنی نارمل کنڈیشن میں آئے تو اس کو بتا دے بیٹا یہ آپ نے غلط کیا تھا، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو برا نہ کہیں، بلکہ ان چیزوں کو برا کہیں جن سے آپ نے بچوں کو دور کرنا ہے۔ اگر آپ بچوں کو کہیں گے کہ بھئی تم گندے بچے ہو، تم برے بچے ہو، تو you're a bad boy، تو اس طرح کر کے کہیں گے تو وہ اس کو فیل کریں گے کہ میں ایک اچھا لڑکا نہیں ہوں، میں اچھا بچہ نہیں ہوں، تو پھر اس طرح وہ آپ کی بات کو جلدی قبول نہیں کریں گا۔ اس کے بجائے آپ یوں کریں کہ آپ ان کو کہیں بیٹا یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ والی عادت تم چھوڑ دو، اچھے بچے یہ کام نہیں کرتے۔ تو اس انداز سے اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات کو ضرور قبول کریں گے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ کہانی یا مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ یہ ہے، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو بہت ساری چیزیں مثال سے سمجھایا کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری باتیں مثال دے کر سمجھائی۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو مثال دے کر یا کوئی کہانی سنا کر اس سے جو بھی ہم تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی چیز ہم سکھانا چاہ رہے ہیں، تو ایک کہانی کی صورت میں یا مثال کی صورت میں بچوں کو اگر ہم سکھائیں گے تو بچے بہت جلد اس کو پک کر لیں گے اور بہت جلد اس کو سیکھ جائیں گے، کیونکہ بچوں کو کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کہانی سنا کے اگر ان کو سمجھائیں گے تو وہ جلدی آپ کی بات سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد مزید یہ لکھتے ہیں کہ بچوں کی پسند کی بات کریں، یعنی بچوں سے اگر آپ نے کلوز ہونا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کہیں بچے اس کو قبول کر لے، تو اس کے آپ ان کے ساتھ ایک دوستانہ رشتہ بنائیں۔ اب دوستانہ رشتہ کیسے بنائیں گے؟ آپ ان کے پسند کی بات کریں، آپ ان سے پوچھیں بیٹا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، وہ بتائیں کہ یہ ہمیں پسند ہے، پھر اس کی وجہ پوچھیں کہ یہ تمہیں کیوں پسند ہے، پھر وہ بتائیں گے کہ یہ اس وجہ سے پسند ہے۔ تو اس طرح ان کی پسند کے حوالے سے باتیں کریں، اور انہی باتوں کو پوچھتے اور بتاتے آپ اگر ان کو کچھ سکھانا چاہیں گے تو وہ آسانی سے سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کرنی ہے۔ صرف یہ ہے کہ بچوں کو انگلش آ جائے، انگلش میڈیم سکول میں پڑھا دیا، یا دیگر چیزیں اور دیگر سکلز آپ نے بچوں کو سکھا دیے،
لیکن بچوں کے اخلاقیات کس لیول کے ہیں یہ آپ نے نہ کبھی پرکھا ہے، نہ اس کو کبھی سکھایا ہے، نہ کبھی اس کے حوالے سے توجہ دی ہے۔ تو اخلاقی لحاظ سے بچوں کو آپ نے ہی بہت اچھا انسان بنانا ہے، ایک اچھے اخلاق سے مزین فرد اس معاشرے کو آپ نے تیار کر کے دینا ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے کہ علماء سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، بڑوں سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، قبرستان کے آداب کیا ہیں۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ شریف بعض لوگ جاتے ہیں تو وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ وائرل بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقی تربیت کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اگرچہ اختلافی گفتگو کرنی ہو، ایک ادب کے دائرے میں رہ کے اختلافی گفتگو کرنے کی گنجائش ہے ہمارے اسلام میں، لیکن اسی طرح اگر اولیاء کرام کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو بعض لوگ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس لہجے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اخلاقیات ضرور سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ جب آپ نے علماء کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ نے کس انداز سے بات کرنی ہے، جب آپ نے بزرگان دین کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ نے کس لحاظ سے بات کرنی ہے، اور بالخصوص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بات کرنی ہو تو آپ نے کس طرح اپنے لہجوں کو اور اپنے الفاظ کو مرتب کرنا ہے۔ کبھی بھی کوئی لفظ سخت لہجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں اپنی زبان سے نکالنا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرنی ہو یا صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو تو اپنی زبان کو سنبھال کر اور اپنے لہجوں کو سنبھال کر بات کرنی ہے۔ یہ اخلاقیات آپ نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ اور سب سے آخری بات کہ اپنے بچوں کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہے، چاہے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، ان کو چاہیے کہ جو لوگ بھی ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے جتنی ہو سکے وہ دعائیں کرے، اور بالخصوص والدین کی دعاؤں کا تذکرہ تو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو والدین کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کیا کرے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے بچے آنے والے دور میں معاشرے میں ایک تربیت یافتہ اور اچھے انسان کی صورت میں گرو کریں گے۔